बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन। ईद के दूसरे रोज़ की खुशियां तमाम अहले वतन को बहुत बहुत मुबारक हों। और आज हम गुफ्तगू करेंगे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नहीं है, बल्कि ईद के हवाले से कैसी ईद रही, आप लोगों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करेंगे। और ज़ाहिर है आप भी हमारे साथ शामिल हैं ईद की खुशियों में, तो ज़रा चिट चैट करते हैं कि ईद के ये दिन कैसे गुजर रहे हैं। सज्जाद तरीन साहब, आपको भी ईद का दूसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक। अच्छा, तमाम अहले वतन को हमारी तरफ से ईद मुबारक जी। अच्छा, इस पे ईद माशाअल्लाह आपने गुजारी, गुज़िश्ता रोज़ भी गुजरा, आज दूसरा दिन है। ज़रा थोड़ा सा आप हमें बताएं ईद पे क्या किया आप? माशाअल्लाह चमक भी रहे हैं आप। मैं आपको अर्ज़ करूं कि नकी साहब, ईद पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, इस्लामाबाद में भी शायद दूसरे उसमें भी हो, कि आपको कोई हुनरमंद कसाई जो है तलाश करना, वो आपकी समझ लें कि ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबियों में एक कामयाबी होती है कि आपको कोई अच्छा कसाई मिल जाए या आपको कोई हुनरमंद कसाई मिल जाए जो वाकई इस पेशा से वाबस्ता हो। हाँ, सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद का तो कम से कम मुझे कई साल से तजर्बा है, पिछले 20-30 साल से मैं यहीं हूँ। तो यहाँ ईद के दिनों में, ईद के 3 दिन जो होते हैं, इन दिनों में जो अनाड़ी लोग हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं आम रूटीन में, आम ज़िंदगी में, वो जनाब कसाईयों वाला सामान, छुरियाँ, बुगदे उठा के उसी तरह फिर रहे होते हैं। और उनको 2 नंबर कसाई, 2 नंबर, उनको पता ही नहीं होता कि जनाब कैसे ज़िबा करना है, खाल कैसे उतारनी है। तो ये मैं समझता हूँ हमारा जो ईद का पहला दिन है, वो हमने एक पिछले कई साल से एक मतलब कसाई को से रब्ता रखा है। वो है भी कसाई, वैसे आम दिनों में वो गोश्त की दुकान लगाता है, तो उससे को मतलब ये कह देते हैं तो वो फिर आ जाता है। अच्छा। लेकिन आप यकीन करें कि मेरे पड़ोसी ने बड़ी उसको कहा कि जी आप हमारा भी ये कर जाएँ, लेकिन उन्होंने कहा जी टाइम ही नहीं है। अच्छा। बुकिंग इतनी ज़्यादा है। तो वो बेचारा आज दूसरे दिन उन्होंने कुर्बानी की, उन्होंने पहले दिन कुर्बानी नहीं कर सके कि उनको कोई मिला ही नहीं है, कसाई ही अवेलेबल नहीं है। ये जो जितने कसाब हैं जी, ये इन दिनों में VIP रहते हैं, इनको तलाश करना बहुत मुश्किल काम है, एक बात। दूसरा, नकी साहब, इन्होंने जो अपने रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं, और इनके जो मतलब समझ लें नाज़ो नखरे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताऊं कि इस दफ़ा जो कुर्बानी हुई है, आम तौर पर देखा ये गया है कि लोगों ने बहुत कम अपने तौर पर कुर्बानियाँ की हैं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि लोगों ने मिलकर कहीं हिस्सा डाल दिया, इज्तिमाई कुर्बानी इस तरह की तो मेरे ख्याल ज़्यादा देखी गई हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जानवर बहुत महंगे थे, और यहाँ इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा जो कीमतें थी वो आसमानों पे थी जी। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा, मुझे ख़ुद भी मंडी में जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने देखा वहाँ बहुत सारे लोग आए थे और वो बकरा ख़रीदना तो चाहते थे, लेकिन जब वो कीमतें सुनते थे तो वो फिर ज़रा पीछे हट जाते थे। और बहुत सारे लोग इस दफ़ा जो हैं वो मंडी से खाली गए हैं, उन्होंने ख़रीदारी नहीं की क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा थे। बिल्कुल ऐसा है। दूसरा मैं समझता हूँ CDA की जानिब से जो इस्लामाबाद में मंडियों के इंतज़ाम थे वो बहुत बेहतर थे, और वहाँ मंडियों में सफाई का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, वो सारी चीज़ें बहुत बेहतर रही हैं। और शहर में जो सफाई का मामला था, आम तौर पर ये होता है कि शहर में ईद के मौका पर सफाई का इतना बेहतर इंतज़ाम नहीं होता, और जब ये MCI के पास था तो उस वक्त तो बहुत ही सूरत हाल ख़राब थी, बल्कि ऐसे लगता था पिछली ईदों में तो जब ये सारा कॉरपोरेशन के पास था सफाई का काम, तो आप यकीन करें इस्लामाबाद बदबू का ढेर बना हुआ था। इस दफ़ा जो है मैं समझता हूँ कि CDA की जानिब से सफाई का बहुत बेहतर इंतज़ाम किया गया, और न सिर्फ वर्कर तो फिर ही रहे थे गलियों में, सारे सफाइयाँ भी कर रहे थे, और फिर जो जानवर की बाकियात थी वो घरों से उठा रहे थे। वो ये नहीं है कि आप उठा के बाहर फेंक दें गली में फेंक दें या इंतज़ार करें या किसी खाली प्लाट में फेंक दिया, कोई आपके इर्द गिर्द खाली प्लाट पड़ा हुआ उसमें फेंक दिया, ऐसा नहीं हुआ। वो सारे के सारे लोग जो हैं वो मौजूद रहे हैं, और वो ख़ुद वहाँ से घरों से उठाते रहे। सफाई का बहुत बेहतर इंतज़ाम था। ये तो इसमें एक बात मैं आपको और बताऊँ जी, एक तो नकी साहब सफाई का इंतज़ाम CDA की जानिब से बहुत बेहतर था। दूसरा, ईद ज़ाहिर ईद के 3 दिन छुट्टी होती है,
چھٹی کے باوجود جو سی ڈی اے کے سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو ڈی جی ہیں سرور سندھو صاحب وہ خود جو ہے وہاں مطلب گھومتے رہے ہیں, ان کے باقی افسران گھومتے رہے ہیں اور شہر کی ساری صورتحال چیک کرتے رہے ہیں. اور مجھے کچھ دوستوں نے یہ بتایا کہ سی ڈی اے کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی خود ساری چیزوں کو مانیٹر کرتے رہے ہیں. اچھا, عمر علی احمد صاحب جو ہیں وہ ساری چیزوں کو مانیٹر کرتے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی عیدوں سے یہ جو عید گزری ہے اس پر سی ڈی اے کی جانب سے صفائی کے بہت بہتر انتظامات تھے. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کہیں کوئی مطلب کوئی اس کی جانوروں کی باقیات پڑی ہوں یا کوئی صفائی کا انتظام نہ ہو یا کوئی بدبو نہ ہو, ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست ہوا ہے کہ کارپوریشن کے پاس جب یہ کام تھا تو بہت زیادہ مطلب گندگی تھی, اور آپ یقین کریں G6 G7 کا جو ایریا ہے وہ ایسے بنا ہوا تھا جیسے کوئی بدبو کا ڈھیر ہے. بالکل ایسا ہے. گزشتہ سال میں ایم سی آئی کے پاس تھا نا, یہ گزشتہ سال جو ایم سی آئی کے پاس تھا, تو آپ یقین مانیں کہ اگر آپ سڑکوں سے گزرے نا وہاں ارد گرد کی تو بدبو ہی بدبو ہوتی تھی. لیکن اس سال جب سے یہ سی ڈی اے کے پاس آئی ہے صفائی کا کام دوبارہ, پہلے بھی سی ڈی اے کرتے تھے کارپوریشن سے پہلے, تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا انتظام ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں عمر علی احمد صاحب, پھر نیچے سرور سندھو صاحب ہیں ڈی جی, انہوں نے مطلب یہ ساری نگرانی خود کی. خود دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بھی پہلے یہ کہا ہے نقی صاحب کہ خود کام کرنا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے, لوگوں سے کام لینا بہت بڑا وہ ہے, ایک کارنامہ ہوتا ہے. تو چیئرمین سی ڈی اے صاحب بھی اور ڈی جی سرور سندھو صاحب بھی انہوں نے بہت بہتر طریقے سے کام کیا. خود گھومتے رہے, خود عید کے دن ساری چیزیں دیکھتے, عید کے دوسرے دن بھی وہ دیکھتے رہے, آج بھی دیکھتے رہے. میں نے خود انہیں شہر کے مختلف جگہوں پہ گھومتے ہوئے دیکھا ہے, اس کی یہی وجہ ہے کہ صفائی کا انتظام اس دفعہ اسلام آباد میں بہت بہتر تھا. اچھا, یہ آپ نے ماشاءاللہ سی ڈی اے کی ایک کمٹمنٹ ہے اور جس کا جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, یہ بڑا اچھا ہے. لیکن باقی شہروں میں سجاد ترین صاحب, آپ اسلام آباد کی حدود سے اگر آپ باہر نکل کے دیکھتے, راول پنڈی کی حدود ہیں یا ایون کے مختلف شہر ہیں, لاہور ہے, کراچی ہے, ملتان ہے, اس طرح کے بڑے جو شہر ہیں, اور پھر چھوٹے علاقوں کی تو خیر پوچھے ہی نا جو صورتحال رہتی ہے. آلائشوں کے حوالے سے بڑی شدید قسم کی شکایات سامنے آ رہی ہیں. کئی دن تک وہاں آلائشیں پڑی رہتی ہیں, کارپوریشن کا عملہ نہیں آتا, متعلقہ میونسپل کے لوگ نہیں آتے, اور پھر اس میں جو بدبو پڑ جاتی ہے. کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جا کے ڈمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ایک تو جانب یہ اداروں کی کارکردگی ہے, اور یہ وہ کارکردگی ہے جو ہم ہمیشہ اپنے مختلف پروگرامز میں کرتے ہیں. آج عید کا دوسرا روز ہے, ہم چلو زیادہ شکایت نہیں کرتے, لیکن میرے خیال میں ہم لوگ جو ہیں ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. دیکھیں وہ بھی خیال رکھنا ہمیں ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے نقی صاحب, لیکن یہ جو ہے نا کارپوریشن, یہ اس کارپوریشن کے جو ادارے جہاں ہیں ان کا باقی جگہوں کا مجھے اتنا نہیں ہے تجربہ, لیکن اسلام آباد کا ضرور ہے کیونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں. یہاں جب یہ بلدیاتی نمائندے آئے اور یہاں کارپوریشن بنی, جب ایم سی آئی بنی, آپ یقین مانیں صفائی کے نظام کا بیڑا غرق ہو گیا. بالکل ایسا. اور اس کے علاوہ جو واٹر سپلائی ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ یقین مانیں کہ میرے کئی دوست جو ہیں وہ G7 میں رہتے ہیں, میں عید کے 3-4 دن بعد وہاں گیا, یہ پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں بدبو ہی بدبو تھی. لیکن اس مرتبہ جب میں ان کے پاس گیا ان کو ملنے کے لیے, تو اب یقین کریں کہ کہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. ان کے جو بڑے بڑے وہ پڑے ہوتے ہیں اپنا ڈبے سے پڑے ہوتے ہیں صفائی والے, وہ بھی سارے صاف اور نئے ڈبے رکھے ہوئے ہیں, ایسے لگتے ہیں جیسے دھلے ہوئے ڈبے پڑے ہوئے ہیں. اور ڈمپ بھی صحیح طریقے سے یہاں پہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے, اور ان کا سٹاف جو ہے صفائی والا سٹاف, ورکرز, وہ ہر جگہ موجود تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات کہ کام کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے, کام لینا کارنامہ ہوتا ہے. نہیں, یہ کارنامہ کارپوریشن نہیں کرتی نا, یہ تو یہاں پہ تو 1-2 سال کا تجربہ ہے نا آپ کو. کارپوریشن کارپوریشن کے حوالے آپ نے کام کر دیا اور پھر وہ ساری سیاسی مداخلت اس میں شروع ہو جاتی ہے جی, اور پھر سیاسی لوگ آ جاتے ہیں, پھر وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں, اور پھر ان کو کام کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا. یہاں کے میئر کا تو ہمیں بہت تجربہ ہے نا, یہاں کے میئر نے کون سا کام کیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کام, اور عوام بہت پریشان تھے. دیکھیں سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے ان کو چیئرمین سی ڈی اے کو عہدہ بھی دیا گیا انصر عزیز صاحب کو, لیکن کام نہیں کر سکے, کام نہیں نکلا. اور ظاہر ہے اس کا تجربہ ہم دیگر شہروں میں ویسے آج بھی کر رہے ہیں, تو یہ صورتحال واقعی ایسی ہے. چلیں تھوڑی سی اور بھی چٹ چاٹ کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں کہ عید کا دوسرا روز آپ کا ہمارے ساتھ کیسا گزر رہا ہے, اور ہم آپ کے ساتھ ظاہر یقینی طور پر موجود ہیں. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. عید کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. عید کے ظاہر ہے عید کے موقع پر جو درپیش مسائل آتے ہیں اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور پھر عید کی خوشیاں کس انداز میں اس بار شیئر کی جا رہی ہیں اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. یا ترین صاحب, یہ تو بالکل یہ شکوے شکایتیں ہیں ہمیں, اور لیکن اس کے باوجود بھی بڑی زندہ دلی ہے پوری قوم کی, اور تمام امت مسلمہ تو ظاہر سنت ابراہیمی ادا کرتی ہے, مگر ہمارا سب کانٹیننٹ بالخصوص پاکستان کا ایک اپنا کلچر ہے, ایک اپنا انداز ہے عید بنانے کا. یقینی طور پر لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں, بلکہ یہاں پہ اب تو اسلام آباد میں تو کم دیکھنے میں آتا ہے. جب آپ کے بھی بچپن کی عیدیں جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوں گی, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب گھر میں کوئی بکرا آتا تھا یا کوئی قربانی کا جانور آتا تھا تو اس کو اسپیشل سجاوٹ کے لیے الگ سے زیور بھی تھے, اب بھی اویلیبل ہوتے ہیں, اور پھر ان کو مہندی لگائی جاتی تھی اور اس کو بڑا دھلایا جاتا تھا اور بڑا سجایا سورایا جاتا تھا. اب بھی یہ منظر آپ کو کہیں دیکھنے میں ملتے ہیں؟ ویسے کچھ چیزیں علاقوں میں ہیں, اب ہے لیکن اس طرح نہیں ہے. اب چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں. پھر میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو عید ہے نا, یہ در حقیقت عید کی یہ جو خوشیاں تھیں نقی صاحب, یہ کرونا کی نظر ہو گئی ہیں. کرونا کا جو خوف ہے, پھر وہ انڈیا کے طرز کا کرونا یہ کہاں جا رہا ہے کہ یہاں پایا جا رہا ہے جیسے یہاں انڈیا میں تھا, تو اس حوالے سے لوگ بہت محتاط رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ عید پر اس طرح لوگ ایک دوسرے کے گھر بھی نہیں گئے جیسے ماضی میں جاتے رہے ہیں. گئے ہیں لوگ لیکن اس طرح کے نہیں کہ جیسے پہلے مطلب ایک فیملی آ رہی ہے, دوسری فیملی آ رہی ہے, یہ 4-6 فیملیوں کی گیدرنگ نظر آ رہی ہے. اور دوسرا میں آپ کو عرض کروں کہ اس دفعہ عید کے موقع پر کوئی ایسی زیادہ مجھے سرگرمیاں بھی نہیں دیکھنے میں نظر آئی جیسے روایتی عید میں پہلے بچے جاتے ہیں, پارکس کھلی ہوتی ہیں, وہ والی صورتحال نہیں ہے, وہ بالکل صورتحال نہیں تھی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور وہ ہر جگہ ہے, کوئی آدمی باہر نکلا ہی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ مختلف جو پوائنٹس ہوتے تھے کہ کہیں بچوں نے آئس کریم کھانے جانا ہے, کہیں جانا ہے, وہاں بھی کوئی زیادہ مجھے رش نظر نہیں آئی, کوئی ویرانی سی ہی لگی ہے. تو مجھے ایسے لگا ہے کہ قوم نے کوئی اس دفعہ حکومت نے جو کہا, جو اپیل کی تھی کہ آپ SOPs پر عمل کریں اور خیال کریں, احتیاط کریں, اس پر کافی لگتا ہے کہ لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے. سجاد ترین صاحب, آپ اسلام آباد کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا, باقی علاقوں سے جو خبریں آ رہی ہیں, ظاہر ہے ہم نیوز بھی دیکھ رہے ہیں روزانہ, تو وہاں پہ تو گیدرنگ اور یہ ساری گو کہ چونکہ بہرحال فورس کا استعمال بھی اور پھر پولیس اور یہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں تھی, مگر یہ آنا جانا کام نہیں ہوا. نہیں, ہاں یہ ہے ماسک کا استعمال رہا ہے. اسلام آباد میں ذرا تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ کو رہا ہے, اس میں زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی شہروں میں ذرا اس طرح نہیں, لیکن ہونا چاہیے, باقی شہروں میں بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ عید پر جتنے لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے, جن کے پاس میں گیا, ان میں اکثریت لوگوں نے یہ بتایا کہ جی ہم نے ویکسین لگوا لی ہے. بلکہ ابھی پروگرام کرنے کے لیے جب آ رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ آپ نے عید سے پہلے ہی ویکسین لگوا لی ہے اور ایک ہی ڈوز آپ نے لگوائی ہے, جو دوسری لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں میں ایک شعور ہے, لوگ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ویکسین لگوا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے آنا چاہیے, اور یہ جو منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس پر بالکل کان نہیں دھرنے چاہیے. بالکل صحیح, منفی پروپیگنڈا لوگ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں جان بچانا بہت ضروری ہے, زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن ہمیں جو ہے اپنی جان کی حفاظت تو کرنی ہے نا. بالکل صحیح. یہ تو نہیں ہے کہ بھئی ہم دیوار سے جا کے ٹکر مار دیں اور اسی طرح ایک ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس کا ہم کوئی احتیاط نہ کریں, SOPs پر عمل درآمد بھی کریں. بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ میرے دوست ہیں 1-2 ڈاکٹر صاحب, تو انہوں نے یہ بھی بتایا, عید پہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بھی نقی صاحب کہا کہ بے شک آپ کو ویکسین لگ جائے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے SOPs پر عمل کرنا لازمی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ویکسین لگ جائے تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے بس اب جو ہے نا, نہیں وہ یہ بات بالکل درست ہے, SOP پر عمل نہ کریں. SOP پر عمل درآمد بھی بہت ضروری ہے, اور بچوں کو بھی بچائیں, اپنے آپ کو بھی بچائیں. لیکن یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے, ظاہر ہے ویکسینیٹڈ آپ ہو بھی چکے ہیں, ویکسین آپ لگوا بھی چکے ہیں, تو اس کے باوجود بھی یہ جو بھارتی ڈیلٹا ویریئنٹ آیا ہے تو اس کے خدشات اس کے باوجود رہتے ہیں, کیونکہ اس کی ساخت کچھ مختلف نوعیت کی ہے. یہ ذرا شدید قسم کا ہے, جو ویکسین ہم نے لگوائی وہ دوسری قسم تھی کرونا کی, تو اس وجہ سے بھی میرے خیال میں اس پہ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, باوجود اس کے کہ آپ ویکسین لگوا چکے ہیں. بالکل احتیاط, دیکھیں احتیاط بہت ضروریت ہے.
کیونکہ یہ مطلب آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ویکسین لگوا لی ہے تو اس کے بعد آپ گھومتے پھریں ہجوم میں جائیں. ایک بات. دوسری بات جو نقی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کچھ دوست آئے کشمیر سے بھی ملنے کے لیے عید, تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں جو 2 دن عید کے گزرے ہیں, آج دوسرا دن ہے, تو وہاں عید بھی کمپین میں گزری ہے. لوگ انتخابی مہم سیاسی سرگرمیاں ہیں اور وہاں بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں. بلکہ ایک دوست نے تو یہ بھی کہا اعتزاز صاحب کہ اس نے کہا کہ آپ دیکھیے گا کہ جب یہ کمپین ختم ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کورونا کا شکار ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے SOPs پر کوئی عمل نہیں کیا. عید سے پہلے بھی بڑے بڑے جلسے کیے گئے ہیں, ان جلسوں میں کسی قسم کا کوئی SOPs پر عمل نہیں ہے. اور وہ ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ کوئی ماسک بھی نہیں لگایا ہوا تھا. یہ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں, اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں, خود حکومت ان کو چاہیے یہ کم از کم اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں کم از کم SOPs پر عمل کریں. دیکھیں SOPs پر عمل کرانے سے نہ حکومت کو کوئی نقصان ہے, نہ کوئی حکومت کا فائدہ ہے, نہ ہی اپوزیشن کا کوئی وہ ہے اس میں نقصان. فائدہ عوام کا فائدہ ہے. اگر SOPs پر عمل درآمد کرائیں یا عوام کو یہ کہا جائے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے جلسے کرا رہے ہیں, آپ عوام کے لیے کرسیاں رکھ دیں, ان کے لیے کوئی سینیٹائزر رکھ دیں, ان کے لیے ماسک رکھ دیں کہ بھئی یہ لگا کے آپ آئیں. اب کندھے سے کندھا لگا کے جب لوگ بیٹھے ہوں گے تو یقیناً پھر اس کے نقصانات تو ہوں گے. کوئی پتہ نہیں کہ کون آدمی ہے جس کو کورونا ہے, کون متاثرہ شخص ہے. ایک آدمی اگر گھوم جاتا ہے 500 لوگوں میں تو وہ 500 لوگوں کو تو کر جائے گا نا. تو یہ بھی چیز میرے خیال میں رکھنی چاہیے اس میں. دوسرا, عید پر لوگوں سے جو ملاقات ہوئی تو ہر جگہ پہ جو چیزیں تھیں وہ ایک ہی بات ڈسکس ہو رہی تھی, کشمیر کی الیکشن, کارنر میٹنگز, کشمیر کی گیدرنگ, ویسے جو گھروں میں جو لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے, جو گھروں میں لوگ ملنے آ رہے تھے, اس میں بھی جو مطلب ٹاپ تھا, جو ٹاپ سٹوری تھی جو وہ کشمیر کے الیکشن ہی تھی. محور گفتگو کشمیر. تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہی جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں, جو میں بات کہتا ہوں تو آپ پھر مسکراتے بھی ہیں, آج بھی آپ مسکرا رہے ہیں. آپ کے دوست ہیں سر, آج تو شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر PTI جیتنے جا رہی ہے. اور وہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک جو عید سے پہلے ایک تقریب ہوئی تھی وہ CDA کی سڑکوں کے حوالے سے, جس میں پرائم منسٹر بھی تھے, تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا نا شیخ رشید صاحب نے کہ PTI جا رہی ہے, جناب عمران خان آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں اور اگلے الیکشن بھی آپ جیتیں گے. دیکھیں جس طرح گلگت بلتستان سے PTI جیتی اور جس طرح کشمیر سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جیتیں گے, تو اس کے بعد پھر اگلا الیکشن یہاں جیتنا تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے نا. لیکن وہ تو جیسے ہم اپنے پہلے پروگرامز میں بھی کہتے رہے کہ کشمیر کے انتخابات GB کی طرح کی صورتحال آپ نے جیسے انڈیا دیا تھا ویسے ہوگی. حکومت میں, وفاق میں جس کی حکومت ہو, یہ الیکشن بھی اسی کا ہوتا ہے. ایک تو وہ صورت ہے. لیکن عید سے پہلے ایک جو واقعہ ہوا تھا ترین صاحب, وہ جو علی امین گنڈا پور نے جب گفتگو کی تھی مختلف اہم شخصیات کے بارے میں, لیجنڈری شخصیات کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس پاس کیے تھے, اس کے بعد ذرا گمبھیر صورتحال ہوئی, اپوزیشن کا احتجاج بھی ہوا تھا, وہ ہم ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں, اور پھر ان پہ پتھراؤ بھی ہوا تھا اور کوئی فائرنگ کا واقعہ بھی ہوا تھا. صورتحال انتہائی گمبھیر ہو گئی تھی ان کے لیے, حالانکہ وہ وزیر ہیں امور کشمیر و گلگت بلتستان کے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جتنے بھی اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشمیر کی جو انتخابی مہم تھی اس کے دوران میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی وہاں حکومت تھی, وہ ان کے پرائم منسٹر یا خود مریم صاحبہ جیسے گھومتی رہی ہیں کشمیر میں, وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے 5 سال میں یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اتنے ترقیاتی سڑکیں بنائی ہیں, اتنے ترقیاتی کام کیے ہیں, اور جناب اتنی یونیورسٹیاں بنا دی ہیں, اتنے میڈیکل کالج بنائے ہیں, اتنے انجینئرنگ کالج بنائے ہیں, اتنے ہم نے یہ کام کیے ہیں, اور کوئی کرپشن نہیں ہوئی. اسی ایک ماڈل کے طور پر ہم یہ پیش کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوا. وہاں پر جا کر انہوں نے حکومت پر تنقید کی, اور جو حکومتی وزراء ہیں جن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, حکومتی وزراء کو بھی جا کر اپنی کارکردگی بتانی چاہیے تھی کہ جناب 3 سال اسلام پاکستان میں ہماری حکومت تھی اور 3 سال میں ہم نے وفاق میں حکومت رہی ہے, ہم نے یہ کیا ہے. تو وہ انہوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے اصل میں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو مسلم لیگ والوں نے کوئی کام کیا ہے آزاد کشمیر میں, ان کی کوئی پرفارمنس اچھی نہیں رہی, کرپشن کی مختلف سٹوریاں جو ہیں وہ سنائی دیتی رہی ہیں, عروج پر رہی ہیں. اسی طرح PTI کی جو حکومت ہے اس نے تو آپ کو پتہ ہے عید سے پہلے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا, اور چیزوں, جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے نا جی, تو ہر چیز نیچے تک
آٹا ہے، صابن ہے، دال ہے، گوشت ہے، سبزی ہے، ہر چیز پر وہ ہم نے دیکھا عید کے دنوں میں ایک تو ویسے ہی مہنگائی عروج پر پہنچ جاتی ہے، اور اس کے اثرات اگر آپ اجازت دیں تو اس بات کو ذرا جاری بھی رکھیں گے. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے تو بریک کے بعد اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عید کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور مختلف جو موضوعات عید کے دنوں میں اس وقت چل رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں. آپ بریک سے پہلے کشمیر کے انتخابات اور عید پر بھی اس کو ٹاپ سٹوری کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بالخصوص کشمیر اور اسلام آباد میں بھی مختلف کارنرز پہ جب آپ بیٹھ رہے ہیں یا ہماری کہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو کشمیر انتخابات موضوع بحث ہیں. تو وہ تو اب ذکر ہو رہا تھا، لیکن تھوڑا سا اس سے ظاہر ہے سیاسی طور پر معاملات جو ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. آپ یہ ذکر کر رہے تھے کہ عید سے پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں اور اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں. عام طور پر دنیا کے مختلف ممالک میں ایونٹس جب آتے ہیں تو اس میں قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے، خصوصی طور پر حکومت کی جانب سے بھی، اور خود جو پرائیویٹ مختلف تاجران ہیں وہ بھی اپنی طرف سے سبسڈی دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک تو ایونٹ یعنی عید کا موقع ہو، رمضان کا موقع ہو، باقی ہو، ایک تو وہ اضافہ ہو جاتا ہے جسے منمانا اضافہ کہتے ہیں، اور دوسرا یہ پیٹرول بم گرا دیا گیا. ہاں بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا آپ کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں تاجر جو ہیں رمضان ہو تو 20 رمضان تک وہ مطلب لوٹ مار کرتے رہتے ہیں، قیمتیں بڑھاتے رہتے ہیں، اور 20-21 رمضان کو وہ چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے کہ جی ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. یہ بالکل ہے، دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا. ایک بات اور جو مطلب کیونکہ عید کے دن چھٹی ہوتی ہے تو پھر سارے ہمارے دوست جو ہیں سارے ترقی پسند لوگ کوئی فون کرتے ہیں، جو اسلام آباد میں رہ جاتے ہیں نہیں جاتے اپنے اپنے علاقے میں تو وہ پھر وہ بھی آ جاتے ہیں. ایک بات اور بہت یہاں زیر بحث رہی لوگوں کے درمیان، وہ یہ تھی بلاول بھٹو زرداری کا امریکہ میں جانا جی، اور امریکہ میں ایئرپورٹ پر لائن میں لگنا، لائن پہ کھڑے ہونا. ان کی ایک تصویر آئی ہے جو وہ لائن پہ کھڑے لائن میں لگے ہوئے ہیں. یار آپ یہ دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے ہمارے جیسے غریب ملک میں کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ 20 اور 10 گاڑیوں کے پروٹوکول میں گنوں والے ان کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، اور جناب ایسے لگتا ہے روڈ ان کے لیے بلاک ہو جاتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی جا نہیں سکتا، اور جناب وی آئی پی جا رہے ہیں جیسے کوئی شہنشاہ اعظم جا رہا ہے جی کوئی بڑا شہنشاہ آ گیا ہے وہ جا رہا ہے، مغل اعظم جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جب یہ باہر جاتے ہیں چاہے امریکہ میں ہو چاہے برطانیہ میں ہو تو ایئرپورٹ پہ لائن میں بھی لگے رہتے ہیں اور بیگ بھی اپنے خود اٹھاتے ہیں. جیسے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے تو وہ گئے، وہ بھی لائن میں لگے ہوئے تھے اور لوگ ان کو دیکھ رہے تھے. اسی طرح جناب بلاول بھٹو زرداری بھی کی بات بھی زیر بحث رہی. تو ان کو اب یہ بھی خیال کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان میں یہ درست ہے کہ حالات وہ نہیں ہیں جو لندن امریکہ میں حالات ہیں، پرامن ہیں، کوئی دہشت گردی کا نہیں. یہاں اس قسم کی خطرات ان کو ہوتی ہیں لیڈرز کو، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ان کو بھی گن میں نہیں رکھنے چاہیے. جو ہماری موجودہ حکومت ہے سر ان کا بھی تو وہی پروٹوکول ہے، حالانکہ سب سے زیادہ تنقید خان صاحب کرتے رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے ان ممالک کو چائنا کے حوالے سے جو سائیکل پہ ایک زمانے میں آفس آیا کرتے تھے. پرائم منسٹر عمران خان کی جو آپ نے بات کی وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہم بنانے جا رہے ہیں جی، دوسری طرف جب وہ چائنا میں جاتے ہیں کہتے ہیں اگر چائنا کا نظام پاکستان میں ہو تو اتنے لوگوں کو میں لٹکا دوں، پھانسی دے دوں. اب چائنا جو ہے وہ بالکل ریاست مدینہ کے ایک علیحدہ سائڈ پہ کھڑی ہے. وہ کمیونسٹ ملک ہے، کمیونزم ہے وہاں کمیونزم سسٹم ہے. پھر جب وہ ملیشیا جاتے ہیں یا انڈونیشیا جاتے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں جی یہ والا کام ہونا چاہیے، یہ والے اختیارات ہمارے پاس ہونے چاہیے. تو میں آپ کو عرض کروں کہ پہلے وہ ذہنی طور پر کلیئر ہوں. آپ یقین کریں سارے ریاست مدینہ کے جو منسٹر ہیں وہ پہلے منسٹروں سے زیادہ پروٹوکول لے رہے ہیں، کوئی چیز نہیں بدلی، لوگ اسی طرح پریشان ہیں. پہلے منسٹر سے سر یہ بڑی عجیب بات کی ہے آپ نے ترین صاحب کہ پہلے منسٹر سے وہ زیادہ پروٹوکول لے رہے ہیں. پہلے بھی تو یہی لوگ منسٹر رہے ہیں نا. ایک دن پیپلز پارٹی کے ٹاپ 1 لیڈر سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ فلاں لوگ جو ہیں ابھی میں آن ایئر ان کے نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ ابھی وہ سٹنگ گورنمنٹ میں ہیں. تو میں نے کہا جی وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں. تو کہنے لگے بھئی ہمارے دروازے کھلے ہیں، جو بھی آئے ٹھیک ہے. تو کہنے لگا لیکن کیسے آئیں گے، وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں
میں نے کہا سر وہ آ کے یہ کہیں گے جی پیپلز پارٹی تو ہمارا گھر تھا, ہم واپس اپنے گھر میں آ گئے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ عید سے 2-3 دن پہلے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں گیا ہوا تھا, تو شہری رحمان صاحبہ سے ملاقات کرنی تھی. شہری رحمان صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی تو وہاں ایک پی ٹی آئی کے صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی آج شام کو پروگرام میں پھر ہم بات کریں گے کہ آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس. تو کہنے لگا نہیں میں تو آپ کے ساتھ آیا ہوں ملنے کے لیے. میں نے کہا میں یہ بھی کہہ دوں گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ آیا ہوں. تو شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ آپ نے تو ان کو میرے آفس میں دیکھا ہے, یہ تو کئی دفعہ میرے گھر, ان سے پوچھیں کتنی دفعہ آئے ہیں. تو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا گروپ ہے پی ٹی آئی میں جو پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اعتزاز صاحب عید کا دوسرا دن ہے, مطلب میں چاہتا تھا کہ ذرا ہلکی لائٹ پہ آتے ہیں, یہ بات اب مکمل جائے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی حکومت آئے, اگر اس نے آئی ایم ایف کے فریم ورک میں آنا ہے تو پھر یہ غربت, بے روزگاری اور مہنگائی میں کیسے کمی ہو سکتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ اس کی طرف سوچنا چاہیے یقینی طور پر. اور یہ حالت تو یہ ہے کشمیر انتخابات کی کیمپین میں ہمیں یہ لگا کہ تینوں نے ایک دوسرے پہ بندوقیں تانی ہوئی ہیں, اور جیسے وہ کچھ موویز میں ہوتا ہے نا کہ ایک نے اس پہ تانی ہوئی ہے, دوسرے نے اس پہ تان لی, تیسرے نے اس پہ تانی ہوئی ہے, تو ایک ٹرائنگل بنا ہوا ہے. کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے تنقید کے. اس پہ ایک جملہ میں یہ کہوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو بھی اور آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کو بھی اس بات کا جائزہ لینا چاہیے, اور جو ایک ضابطہ اخلاق ہے انہوں نے بنایا ہو اس پر سختی سے عمل ہونا چاہیے. اس کی اگر پیرامیٹرز کے اگر کوئی باہر جاتا ہے تو اس کے خلاف بہت سخت ایکشن ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ الیکشن کمیشن کو اختیارات اور طاقتور ہونا چاہیے, اسے اور طاقتور کیا جائے. میں نے سابق الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری تھے قمر دلشاد صاحب, ان کا ایک انٹرویو کیا تو انہوں نے بتایا کہ پڑوسی ملک میں الیکشن کمیشن اتنا طاقتور ہے کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر داخلہ کو اندر کر دیا. تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں ڈسکا کے معاملے پر تھوڑا الیکشن کمیشن نے دکھایا ہے اپنا اختیار, تو یہ تھوڑا سا اور بھی دکھانا چاہیے تاکہ اس قسم کی جو ہے باتیں نہ ہوں. اب علی امین گنڈاپور صاحب نے ذوالفقار بھٹو کے بارے میں جو باتیں کی, یہ ایسا نہیں, غیر اخلاقی گفتگو نہیں, یا نواز شریف صاحب کے بارے میں کی, یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کی, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب پالیسی پہ بات کریں, ذاتیات پہ اور اس طرح مطلب ڈاکو قرار دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا, یہ کوئی اچھی باتیں نہیں. لیکن وہ عید پہ آپ کس سے ملے, کیوں ملے, اور وہ راز و نیاز کی باتیں تو رہ گئیں. پروگرام کا وقت جو ختم ہو گیا. میں تو سجاد ترین صاحب آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ نے ایسا گھمایا کہ آپ سیاست پہ لے گئے. تو بہرحال چلیں, خیر ہمارا انشاءاللہ میں انشاءاللہ ہم جب آئیں گے اگلے پروگرام میں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انکشافات ان جن لوگوں سے میں ملا اور انہوں نے جو باتیں کی, اور اس کے بعد آئندہ کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا بننے جا رہا ہے, اور کون کون کہاں کہاں جا رہا ہے, انشاءاللہ اگلے میں. چلیں ایک مرتبہ پھر آپ کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی اور تمام اہل وطن کو ہماری طرف سے عید مبارک. جی, تمام اہل وطن کو بہت بہت عید کے دوسرے روز کی خوشیاں مبارک ہوں. اعتزاز نقیر, سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.